अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर सी हम चैप्टर नंबर 7 नज़रिया पैदाइश पढ़ रहे थे। उसका आज हमने तीसरा टॉपिक करना था। हम ज़मीन और मेहनत कर चुके हैं। आज हम उसका तीसरा टॉपिक सरमाया करेंगे। तो सबसे पहले हम सरमाए की डेफिनेशन देखते हैं जो एडम स्मिथ ने बताई। सरमाया किसी शख्स की दौलत का वो हिस्सा है जिससे मज़ीद आमदनी हासिल हो। ठीक है, ऐसा सरमाए का हिस्सा जिससे मज़ीद आमदनी हासिल हो, मज़ीद दौलत हासिल हो, उसे सरमाया कहते हैं। आम तौर पर जो सरमाया है उससे मुराद ज़र नकद या बैंकों में जमा शुदा रकम ली जाती है, जबकि किसी कारोबारी शख्स के नज़दीक उसका कारखाना, आलात व औज़ार, ख़ाम माल, दफ्तरी साजो सामान सब कुछ उसका सरमाया होता है। लेकिन इल्म माशियात में सरमाए का मफ़हूम इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। इससे मुराद दौलत का वो हिस्सा लिया जाता है जो मज़ीद दौलत पैदा करने या आमदनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। मसलन अमारात, मशीनें, आलात व औज़ार, ख़ाम माल, सड़कें, रेलें, बहरी जहाज़, हवाई अड्डे और बिजली घर वगैरह। ये भी बात याद रखनी चाहिए कि अशियाई सरमाया बराह रास्त तस्कीन का सबब नहीं बनती। जैसे हमने फ़र्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अशियाई सारिफीन जो हैं वो तो बराह रास्त तस्कीन का सबब बनती हैं, लेकिन अशियाई सरमाया बराह रास्त तस्कीन का सबब नहीं बनती, बल्कि ये दूसरी अशिया व खदमात की पैदावार में की पैदाइश में मददगार बनती हैं। नीज़ ये वही अशिया सरमाया में शामिल होती हैं जो मज़ीद आमदनी हासिल करने के लिए नई हालत में ख़रीदी जाए। मसलन अगर एक पुरानी कार ख़रीद कर बतौर टैक्सी चलाई जाए तो ये माशी नुक्ता नज़र से सरमाए में शुमार नहीं होगी। इसी तरह से अगर एक पुराना मकान ख़रीद कर उसे किराए पे दे दिया जाए तो भी कौमी सतह पर यह सरमाए में शामिल नहीं होगा। ऐसी अशिया ज़ाती आमदनी का सबब तो बनती हैं, लेकिन मुल्की दौलत में उसमें कोई इजाफ़ा नहीं होता। सरमाए के मफ़हूम के ज़मन में ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ऐसी दौलत जो महज ख्वाहिशात की तस्कीन का बाइस बनती है और ज़रिया आमदनी नहीं होती, उसे सरमाया नहीं कहा जा सकता। मसलन अगर कोई शख्स ज़ाती इस्तेमाल के लिए कार ख़रीदे तो ये सरमाया नहीं है, लेकिन अगर आमदनी हासिल करने के लिए इस कार को बतौर टैक्सी चलाए तो फिर ये सरमाया होगी। लिहाजा किसी शय के इस्तेमाल के पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि वो सरमाए की सिफ़ में आती है या फिर नहीं आती। तो एडम स्मिथ ने इसकी डेफिनेशन की कि सरमाया किसी शख्स की दौलत का वो हिस्सा है जिससे मज़ीद आमदन हासिल हो। एल्फ्रेड मार्शल ने भी सरमाए की तारीफ़ की और वो ये कहते हैं कि वो तमाम जमा शुदा दौलत जो एक आमिल पैदाइश की हैसियत से इस्तेमाल में आए सरमाया कहलाती है। रिकार्डो कहते हैं कि सरमाया किसी मुल्क की दौलत का वो हिस्सा है जो पैदाइश दौलत की गर्ज से सर्फ किया जाए। अगर हम सरमाए को बहैसियत एक आमिल पैदाइश लें तो उसकी ये तारीफ़ सबसे ज़्यादा बेहतर है। सरमाए से मुराद कुदरती अतियात के अलावा वो अशिया हैं जो अमले पैदाइश में मदद बहम पहुँचाती हैं। ठीक है। In economics, by capital we mean that part of wealth which is used to produce further capital, such as building roads, tools, machines, bridges, airports, railway, powerhouses वगैरह। So that part of wealth which directly satisfies human wants is not called capital, but that part which is used to generate further income, यानी जिससे मज़ीद आमदन पैदा हो सके, is called capital. If a person buys a car for personal use, अगर एक शख्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी को ख़रीदता है यूज़, then it is consumer good, तो ये एक अशियाई सर्फ होगी। But if he uses it as a taxi, अगर वो इसे बतौर टैक्सी इस्तेमाल करता है for generating income, then it become capital good. According to Marshall, the whole accumulated wealth which is used as a factor of production is called capital. Capital consists of those kinds of wealth other than free gifts of nature which yields income. Capital and other related, अब हम इनके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। सरमाए की खसूसियत ये है कि आमिल पैदाइश की आपको पता है 4 अमलीन पैदाइश है: ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। तो सरमाया एक ऐसा आमिल पैदाइश है कि जिसके बग़ैर ज़मीन और मेहनत और तंजीम कोई काम नहीं। एक फ़र्ज़ करें मज़दूर है, उसने काम करना है, मशीन होगी तो उस पर वो काम करेगा, अगर मशीन ही नहीं है तो वो फिर काम किस पर करेगा। तो सरमाए की खसूसियत ये है कि सरमाया दौलत का हिस्सा है। सरमाया दौलत का वो हिस्सा है जिससे मज़ीद दौलत पैदा होती है। सरमाया दौलत का वो हिस्सा है जिससे मज़ीद आमदनी हासिल करने के लिए अशिया नई हालत में ख़रीदी जाती हैं।
نیکسٹ ہم سرمایہ کی اقسام پڑھیں گے. تو پہلی قسم ہے ملکیت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, ملکیت کے اعتبار سے اونرشپ, اکارڈنگ ٹو اونرشپ جو ہے کیپٹل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. تو قومی سرمایہ یا اجتماعی سرمایہ. ٹھیک ہے, سرمایہ کی وہ اشیاء جو اجتماعی طور پر کسی قوم, معاشرے یا ملک کی ملکیت, ایک ملک کی کسٹڈی میں جو بھی چیز ہوتی ہے اسے ہم قومی سرمایہ کہتے ہیں. مثلاً ریلیں ہیں, سڑکیں ہیں, نہریں, ہسپتال, بجلی گھر, اسکول, کالج, یہ تمام چیزیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قومی سرمایہ ہے یا اجتماعی سرمایہ ہے, یہ پبلک کیپٹل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے پرائیویٹ کیپٹل یا نجی سرمایہ. کیپٹل اونڈ بائی این انڈیویژول از کالڈ پرائیویٹ کیپٹل. فار ایگزامپل ٹولز آف فارمر, ملز, فیکٹریز اینڈ پرائیویٹ منی بیلنسز. ایسا سرمایہ جو نجی طور پر افراد یا کاروباری اداروں کی ملکیت میں ہو نجی یا شخصی سرمایہ کہلاتا ہے. مثلاً کاشتکار کا ہل, درزی کی سلائی مشین, ایک ٹیکسٹائل مل کسی بھی شہر کے مالکان کا نجی, یہ تمام کا تمام مالکان کا نجی سرمایہ ہے, یعنی جو کسی شخص سے منسوب ہو یا کسی فرد کا ہو. جغرافیائی لحاظ سے سرمایہ کی دو قسمیں ہیں. جیوگرافیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹل کتنی طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے ملکی سرمایہ, دوسرا ہے غیر ملکی سرمایہ. ڈومیسٹک کیپٹل ایسا سرمایہ جو کسی ملک کے رہنے والے افراد کی اپنی بچتوں سے وجود میں آئے, ملکی سرمایہ کہلاتا ہے. اور غیر ملکی سرمایہ سے مراد غیر ممالک کے باشندوں کی بچتیں ہیں جو کہ دوسرے ممالک کی معاشی ترقی کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں. پسماندہ ممالک کی معاشی ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ اہم کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ جب غیر ملکی سرمایہ کسی پسماندہ یا ترقی پذیر ملک میں آتا ہے تو وہاں پر روزگار کے, قومی آمدنی کے بڑھنے کے اور فی کس آمدنی کے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈومیسٹک جو کیپٹل ہے یعنی ملکی سرمایہ, کیپٹل پروڈیوس بائی دا ریزیڈنس آف کنٹری. اور دا فارن کیپٹل کیا ہوگا, دا کیپٹل دیٹ از ریسیو فرام فارن سورسز از کالڈ فارن کیپٹل. پھر استعمال کی نوعیت کے اعتبار سے جو ہے سرمایہ کی دو اقسام ہیں. ایک ہے جامد سرمایہ, دوسرا ہے متحرک. جامد کو کہتے ہیں سنک کیپٹل. جب سرمایہ کو کسی مخصوص استعمال کے لیے ایک خاص شکل دے دی جائے اور اسے آسانی سے دوسری شکل میں یا زر میں نہ بدلا جا سکے تو اسے جامد سرمایہ, مثلا سڑکوں, پلوں, نہروں, ڈیموں کی تعمیر میں لگایا گیا سرمایہ. ٹھیک ہے, دا کیپٹل دیٹ از ونس یوزڈ اینڈ کین ناٹ بی کنورٹیڈ بیک انٹو اٹس اوریجنل فارم اور سم ادر فارمز از کالڈ سنک کیپٹل. Some sunk capital is that which is used for the production of one good or services only. That for example dams, road, factories, etc. ان کو ہم کہتے ہیں یہ جامد سرمایہ ہے, کیونکہ اس کو کسی مخصوص استعمال کے لیے خاص شکل دے دی اور اسے آسانی سے ہم ایک شے سے دوسری شے میں تبدیل بھی نہیں کر سکتے, اس لیے اس کو جامد کہتے ہیں. متحرک کیا ہوگا, فلوٹنگ, اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. دا کیپٹل دیٹ کین بی کنورٹیڈ بیک ٹو اٹس اوریجنل فارم, ٹھیک ہے, از کالڈ فلوٹنگ کیپٹل اینڈ اٹس ایگزامپلز آر بانڈس, شیئرس. ٹھیک ہے, مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصے, شیئرز وغیرہ, بانڈز, گورنمنٹ سیکیورٹیز, یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو زر کی شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. پھر پائیداری کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, پائیداری کے اعتبار سے بھی سرمایہ کی دو اقسام ہیں. ایک ہے قائم سرمایہ اور دوسرا ہے دائروی سرمایہ. قائم مینز فکسڈ کیپٹل, ایسا سرمایہ جو پائیدار نوعیت اور مستقل حیثیت کا حامل ہو اور عمل پیدائش میں بار بار استعمال ہو سکے, قائم سرمایہ کہلاتا ہے. مثلا مشینیں, آلات و اوزار, کارخانے کی عمارت, کاشتکار کا حل, یہ تمام مشینیں, آلات اور اوزار, کارخانے کی عمارت ایسی چیزیں جو بار بار جو ہے وہ عمل پیدائش میں استعمال ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک بار ہم استعمال کریں تو یہ ختم ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں قائم یا فکس کیپٹل. دا کیپٹلز which do not change its form during the production process but it depreciates slowly over time. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ ختم ہوتا ہے. اس کالڈ فکس کیپٹل such as building, plants, machinery, tool, etc. پھر ہمارے پاس ہے دائروی سرمایہ, سرکولیٹنگ کیپٹل. ایسی اشیاء سرمایہ جو صرف ایک بار استعمال ہونے کے بعد اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے. مثلا کپڑے میں استعمال ہونے والا دھاگا, جوتے میں استعمال ہونے والا چمڑا, نیز, کاغذ, لکڑی وغیرہ, یہ تمام. The capital that can be converted back to its original form or some other forms is called floating capital. جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ
سرکولیٹری کیپٹل جو ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں دا کیپٹل دیٹ از فلی ٹرانسفارم ڈیورنگ دا پروڈکشن پروسیس اٹس ویلیو از فلی ریکورڈ آفٹر دا سیل آف پروڈکٹ ان وچ اٹ از یوز، جیسے فار ایگزامپل را مٹیریل۔ اس کے بعد جو سرمایہ کی قسم ہے وہ ادائیگی کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے امدادی سرمایہ یا اجرتی سرمایہ۔ امدادی مینس جو وہ سرمایہ جو عملے پیدائش میں مزدور کی مدد کرتا ہے، جیسے مزدور کو مدد کے لیے کیا چاہیے، مشینیں چاہیے، آلات و اوزار جو ہے۔ آگزیلری کیپٹل اسے کہتے ہیں وچ ہیلپس لیبرر ڈیورنگ پروڈکشن، ٹولز اینڈ مشین، ٹھیک ہے نا۔ اور نیکسٹ ہے اجرتی سرمایہ، سرمایہ کا وہ حصہ جو مزدوروں کو اجرتیں اور دیگر معاوضے ادا کرنے کے لیے استعمال میں لایا جائے، اس کو اجرتی سرمایہ کہیں گے۔ ریمونیٹیو کیپٹل، کیپٹل پیڈ ان دا فارم آف ویجز، یعنی جو معاوضے کے طور پر کیپٹل استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ریمونیٹیو کیپٹل کہتے ہیں۔ اجرتی، اجرت کے نام سے ہی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ اجرتی سرمایہ یعنی اجرت کی شکل میں دیا جائے گا۔ پھر نوعیت کے اعتبار سے مادی سرمایہ میٹریل کیپٹل اور غیر مادی یا نان میٹریل کیپٹل۔ میٹریل کیپٹل کیا ہوگا؟ میٹریل فارم آف کیپٹل از ٹینجیبل، ٹولز، فیکٹریز، روڈ، ٹھیک ہے نا۔ مادی سرمایہ، سرمایہ کی وہ اشیاء جو مادی شکل میں پائی جائیں، ساری مشینیں، ٹولز، روڈز، یہ ساری کیا ہو جائیں گی ہمارے پاس مادی سرمایہ۔ غیر مادی سرمایہ یہ انسانی سرمایہ، کسی شخص کی مہارت، فن، اس کو ہیومن کیپٹل بھی کہتے ہیں، انسانی سرمایہ بھی کہتے ہیں۔ کسی شخص کی مہارت، قابلیت، علم یا فن کو بعض لوگ سرمایہ کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں، مثلا کسی گلوکار کی آواز، کسی سرجن کی مہارت۔ ہیومن کیپٹل such as skill, abilities which a person acquires, education and training is called human capital. It is intangible capital. For example, skill of teachers to teach, voice of a singer, competency of a doctor. ان سب کو ہم کیا کہیں گے؟ انسانی سرمایہ۔ اس کے بعد ہے محفوظ سرمایہ۔ محفوظ سرمایہ ایسے قرضے کو کہتے ہیں جس کے بدلے کوئی قیمتی جائیداد بطور ضمانت یا رہن رکھی گئی ہو، یعنی اس کے بدلے میں جو سرمایہ دیا جاتا ہے اس کو محفوظ سرمایہ کہتے ہیں۔ خصوصیت کے اعتبار سے اس میں پہلا زرعی سرمایہ اور دوسرا جائیدادی سرمایہ۔ زرعی سرمایہ کسی کاروباری ادارے کے پاس نقد روپیہ یا بینکوں کی امانتوں کی صورت میں جو سرمایہ ہوتا ہے اسے زرعی سرمایہ کہتے ہیں، اسے منی کیپٹل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جائیدادی سرمایہ یا پراپرٹی اس کو کہتے ہیں کیپٹل، جو سرمایہ ملکیت کی دستاویزات کی صورت میں اسے جائیدادی سرمایہ، مثلا بانڈز، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصے، شیئرز جن کو ہم کہتے ہیں۔ پھر پیداوار میں اضافے کے اعتبار سے یا پیداوار کے اعتبار سے سرمایہ کی دو قسمیں ہیں، پیداواری سرمایہ یا صرفی سرمایہ۔ پیداواری سرمایہ یہ وہ سرمایہ ہوتا ہے جو مزید اشیاء پیدا کرنے اور پیداوار بڑھانے میں مدد دیتا ہے، مثلا مشینری، آلات و اوزار وغیرہ۔ اور صرفی سرمایہ ایسی اشیاء سرمایہ جو آمدنی میں اضافے کا سبب تو بنتی ہیں لیکن پیداوار میں اضافے کا سبب نہیں بنتی۔ صرفی مثلا کرائے پہ دی جانے والی سائیکل، ٹیکسی، ویڈیو فلمز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو پروڈکٹیو کیپٹل کیا ہے؟ کیپٹل وچ انہانس دا پروڈکٹیو ایفیشنسیز ڈیورنگ پروڈکشن پروسیس۔ کنزمپٹیو کیپٹل کیا ہوگا؟ دا کیپٹل دیٹ از ناٹ ڈائریکٹلی یوٹیلائز ان دا پروڈکشن پروسیس بٹ وداؤٹ وچ no production process can be completed is called consumptive capital۔ اس کے بعد ہم سرمایہ کی جو ہے وہ اہمیت اس کو دیکھیں گے کہ دور جدید میں جو ہے معاشی نظام میں، معاشی زندگی میں سرمایہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کا اندازہ ہم درج ذیل باتوں سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس قدرتی ذرائع ہیں ان سے استفادہ سرمایہ کی بدولت ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یوٹیلائزیشن آف نیچرل ریسورسز، سرمایہ کے بغیر قدرتی ذرائع تک رسائی اور ان سے استفادہ ممکن نہیں۔ معدنی کانوں تک پہنچنے اور معدنی وسائل کو ڈھونڈنے کے لیے دریاؤں پر بند باندھنے، نہروں کی کھدائی، جنگلات کی لکڑی شہروں تک لانے کے لیے، اور زمینوں کا سینہ چیرتے ہوئے لہلاتی فصلیں جو تیار ہوتی ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں، یہ سب کا سب جو ہے سرمایہ کی بدولت ہی ممکن ہے۔ اگر زندگی کے ہر شعبے میں سرمایہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بغیر اشیاء کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔
اس کے بعد جو ہے وہ ہم یوٹیلائزیشن آف نیچرل ریسورسز وداؤٹ کیپٹل اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ایکسپلور نیچرل ریسورسز اینڈ میک دا بیسٹ یوز آف دوز ریسورسز. پھر پیمانہ کبیر کے فوائد، اکانومیز آف لارج اسکیل پروڈکشن. ٹھیک ہے، یہ والا ٹاپک جو ہے وہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے. قوانین حاصل، پیمانہ کبیر، پیمانہ صغیر اور ان کی کفایتیں، عدم کفایتیں. لیکن اس کو انہوں نے پیچھے تھوڑا سا بیان کیا تو میں بتاتی ہوں کہ جہاں پر بڑے پیمانے پر بڑا کاروبار جب ہو رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے جب کاروبار ہو رہا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پیمانہ کبیر. جب کوئی کام پیمانہ کبیر کی سطح پر ہو رہا ہو، یعنی بڑے کارخانوں میں ہو رہا ہو، تو بہت سی کفایتیں مینس فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک کاروبار ایک جگہ پہ کھلا تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں ورک شاپ بن جاتی ہے، روڈ بن جاتی ہے، بینک قائم ہو جاتا ہے، اسکول کالج ہاسپیٹل قائم ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پیمانہ کبیر کے فوائد. اشیاء کو بڑے پیمانے پر پیدا کرنے کا عمل صرف سرمائے کی وجہ سے ممکن ہے، کیونکہ کروڑوں افراد کی اشیاء ضرورت کی پیدائش کے لیے جدید مشینیں اور آلات سرمایہ کی مدد سے ہی یہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں اور پیمانہ کبیر کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک مثلا امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان، انگلینڈ وغیرہ میں جو بہت بڑی مقدار میں اشیاء پیدا ہو رہی ہیں وہ سب کی سب سرمائے کی مرہون منت ہے. لارج اسکیل پروڈکشن از ناٹ پاسبل وداؤٹ دا کیپٹل اویلیبلٹی. معاشی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ. کیپٹل اویلیبلٹی از دا پری ریکویسٹ فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ. دا مین ریزن فار انڈر ڈیولپمنٹ آف موسٹ LDCs lower development countries is dearth of capital. That's why they are heavily dependent on IMF, International Monetary Fund. IMF کس کا مخفف ہے؟ International Monetary Fund، بین الاقوامی زرعی فنڈ، ورلڈ بینک and other foreign resources. اگرچہ کوئی ایک شے کسی ایک ہی عامل کی انفرادی کوششوں سے پیدا نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ 4 عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم، ان چاروں کی مدد سے ہی کوئی شے پیدا ہو سکتی ہے اور ان کا بہترین اشتراک بھی ضروری ہے، بیسٹ کمبینیشن بھی ضروری ہے. تاہم آج کل کے نظام پیدائش میں سرمایہ کو بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس کی بدولت انسان نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے. کسی ملک کی معاشی حالت کا اندازہ بھی اس ملک میں موجود سرمایہ کی مقدار سے لگایا جا سکتا ہے. جس ملک میں سرمایہ وافر مقدار میں ہوگا وہ معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوگا، جبکہ سرمایہ کی قلت والا ملک معاشی مسائل سے دوچار رہتا ہے. پھر بلند معیار زندگی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بھی کیسے اچیو ہو سکتی ہے؟ سرمایہ سے. کیسے؟ سرمایہ کی فراوانی سے لوگوں کا، عوام کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے. انسانوں کو سہولیات اور آسائشات میسر آتی ہیں اور وہ آرام دہ پرلطف زندگی گزار سکتے ہیں. مزدوروں کی استعداد کار میں اضافہ. ٹھیک، انکریز ان دا پروڈکٹیو ایفیشنسی آف لیبرز. جتنے ٹولز مشینیں زیادہ ہوں گی وہ انکریز کریں گی لیبر ایفیشنسی مینی ٹائم مور دین دا ایبسنس آف دیز ٹولز. اور کیپٹل میک بیسٹ یوز آف ریسورسز اینڈ ٹائمز. ٹھیک ہے، انسانی محنت کے ساتھ جب مشینوں، آلات کی شکل میں سرمایہ شامل ہو جاتا ہے تو محنت کی استعداد کار میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. زمین خواہ کتنی ہی زرخیز کیوں نہ ہو اور مزدور خواہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، جب تک انہیں مناسب آلات اور مشینیں میسر نہیں آئیں گی وہ زیادہ اشیاء پیدا نہیں کر سکتے. زرخیز زمین کو مزدور اپنے ناخنوں سے تو توڑنے اور کاش کرنے سے رہے، انہیں آلات اور اوزار کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے چاہے وہ پرانے آلات ہوں یا پھر جدید قسم کے آلات ہوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے پیداوار کے عمل میں. پھر مصارف پیدائش جو ہے اس میں کمی. انسانی محنت کے ساتھ جب مشینوں اور آلات کی شکل میں سرمایہ شامل ہو جاتا ہے تو سرمایہ کی مدد سے پیدا کردہ اشیاء کی لاگت پیدائش کم ہو جاتی ہے. تقسیم کار یعنی اسپیشلائزیشن کی وجہ سے عملِ پیدائش تیز ہو جاتا ہے. بہتر کوالٹی کی اشیاء کم وقت میں تیار ہو جاتی ہیں، لہٰذا فی اکائی لاگت بھی کم ہو کر رہ جاتی ہے. تخصیص کار کا اصول. اسپیشلائزیشن ڈویژن آف پروڈکشن process into different sections and subsections is only possible because of capital availability in large quantity. سرمایہ کی بدولت کاروبار کو وسیع کر کے تخصیص کار کا اصول اپنایا جا سکتا ہے.
جس کے نتیجے میں کام مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ کارکنوں کو جب ایک ہی جگہ بار بار ایک ہی قسم کا کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں مہارت اور چابک دستی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ایجادات اور دریافتیں، جتنی انوویشنز اور انوینشنز ہوں گی، ریسرچ ہوگی، تو وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از اونلی پاسبل بائی کیپٹل ابنڈنس وچ لیڈس ٹو نیو ٹیکنالوجیکل انوویشن کازنگ لوئر کاسٹ اینڈ ہائر آؤٹ پٹ۔ جتنی زیادہ سرمائے کی مدد سے ریسرچ اور تحقیق کا عمل جاری رکھا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایجادات جنم لیتی ہیں، نیز جدت، تنوع، ڈائیورسٹی اینڈ دریافتوں، انوویشنز اور انوینشن اور ڈسکوریز کی وجہ سے پیداوار کے کم خرچ والے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ پھر لاسٹ پر جو سرمائے کی اہمیت ہے وہ ہے، ہم دیکھیں گے اشیاء کا بہتر معیار حاصل کرنے میں سرمایہ مدد کرتا ہے۔ سرمائے کی بدولت جدید اور آٹومیٹک مشینوں کا استعمال ممکن ہوتا ہے، جس سے تیار کردہ اشیاء کا معیار بہتر ہوتا ہے، نیز دلکش پیکنگ اور ڈیزائن اپنا کر منڈی کو وسیع کیا جا سکتا ہے۔ اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمائے کے بغیر معاشی ترقی کا حصول ناممکن ہے، خاص طور پر صنعتی دنیا میں اس کے بغیر اشیاء کی پیداوار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کسی معیشت کے پھلنے پھولنے کے لیے سرمایہ سازی کی رفتار تیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج جو ٹاپک ہم نے پڑھا اس میں ہم نے سرمایہ کی ڈیفینیشن ایڈم اسمتھ کی الفاظ میں ہم نے پڑھی۔ سرمایہ کسی شخص کی دولت کا وہ حصہ جس سے مزید دولت پیدا ہو۔ سرمایہ کی خصوصیت پڑھی، اس کی خصوصیات میں دولت کا حصہ، دولت کا وہ حصہ جس سے مزید آمدنی حاصل ہو اور حاصل ہونے کے لیے اشیاء نئی حالت میں خریدی جائیں۔ پھر ہم نے سرمایہ کی اقسام پڑھی، ملکیت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم نے سرمایہ کی قسم دیکھی، اس میں قومی سرمایہ، نجی سرمایہ۔ قومی سرمایہ جو قوم کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، کسی ملک کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ نجی سرمایہ وہ جو ایک عام شخص کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے ملکی سرمایہ، غیر ملکی۔ ملکی سرمایہ جو ملک کے رہنے والے افراد کی بچتوں سے وجود میں آتا ہے، اور غیر ملکی سرمایہ سے مراد غیر ممالک کے باشندوں کی بچتیں۔ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ استعمال کی نوعیت کے اعتبار سے ہم نے سرمایہ کی قسمیں پڑھیں۔ جامد جو کہ سنک یعنی اس کو بدلا نہیں جا سکتا، آسانی سے دوسری شکل یا زر میں تبدیل جس سرمایہ کو نہ بدلا جا سکے اسے ہم جامد سرمایہ کہتے ہیں۔ اور متحرک وہ سرمایہ ہوتا ہے جو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلا جا سکے۔ پھر پائیداری کے اعتبار سے ہم نے سرمایہ کی قسم پڑھی۔ قائم سرمایہ داروی، قائم ایسا ہوگا جو پائیدار مستقل نوعیت کا ہوگا اور عملِ پیدائش میں بار بار استعمال ہوگا۔ اور داروی کیسا ہوگا؟ جو ایک ہی بار استعمال ہونے سے اپنی افادیت کھو بیٹھے گا۔ پھر ادائیگی کے اعتبار سے امدادی سرمایہ، اجرتی سرمایہ۔ امدادی وہ ہوگا جو مزدور کی مدد کرے گا عملِ پیدائش میں، جیسے مشینیں، آلات، اوزار۔ اجرتی وہ ہوگا جو مزدوروں کو معاوضے کی شکل میں دیا جائے گا، جیسے ان کی تنخواہیں وغیرہ، زر نقد کی شکل میں۔ پھر نوعیت کے اعتبار سے مادی، انسانی، محفوظ سرمایہ۔ مادی وہ جو کہ مادے کی شکل میں ہو، غیر مادی وہ جیسے کسی شخص کی مہارت، قابلیت، علم، اور محفوظ جو ہے وہ یہ ہے ایسے قرضے کو کہتے ہیں جس کے بدلے کوئی قیمتی جائیداد بطور ضمانت رکھی جائے یا رہن رکھی جائے اور پھر وہ قرضہ لیا جائے۔ خصوصیت کے اعتبار سے زرعی اور جائیدادی سرمایہ۔ زرعی روپیہ پیسے کی شکل میں جو بینکوں میں امانتوں کی شکل میں سرمایہ موجود ہوتا ہے، اور جائیدادی وہ ہوتا ہے جو دستاویزات جیسے بانڈز، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصے وغیرہ۔ پیداوار کے اعتبار سے ہم نے پڑھی اس کی قسم سرمایہ کی، جس میں پیداواری سرمایہ جو مزید اشیاء پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے، اور صرفی سرمایہ ایسی اشیاء سرمایہ جو آمدنی میں اضافے کا سبب تو بنتی ہیں لیکن پیداوار میں اضافے کا سبب نہیں بنتی۔ لاسٹ پر جو ہم نے ٹاپک پڑھا وہ سرمایہ کی اہمیت تھی۔ سرمایہ کی اہمیت جو ہے وہ اس قدرتی ذرائع سے استفادہ حاصل کرنا ہو تو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیمانہ کبیر کے تمام فوائد سرمایہ کی مدد سے ہی ملتے ہیں جب بڑے پیمانے پہ کاروبار ہو رہا ہوتا ہے۔ معاشی ترقی جب بھی کسی ملک میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں سرمایہ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ بلند معیار زندگی کسی ملک کا ہو یا کسی ملک کے لوگوں کا تو وہ بھی سرمایہ کی بدولت ہی ملتا ہے۔ مزدوروں کی استعداد کار میں اضافہ بھی سرمایہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ باقی عاملین پیدائش جتنے بھی اچھے ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ سرمایہ اچھا نہ ہو۔ پھر مسافہ پیدائش میں کمی۔ جب جدید مشینیں استعمال کی جاتی ہیں تو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، جو کسی شے کو بنانے کے اخراجات ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ پیداوار ہو جاتی ہے تو معاشی ترقی ہوتی ہے۔ تخصیص کار کا جو اصول جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کام مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے، اور جب کارکن ایک ہی
کام کو ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک کام کو بار بار کرتے ہیں تو مہارت پیدا ہوتی ہے، کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ سرمائے کی بدولت ایجادات دریافتیں بھی ہوتی ہیں جس سے کم خرچ والے نئے طریقے پیدائش جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں، اور اشیاء کا بہتر معیار جو ہے وہ بھی جو ہے سرمائے کی بدولت ہی ہو سکتا ہے۔ تو اوورآل ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ جو ہے کسی ملک کی معاشی ترقی، کسی معیشت کے پھلنے پھولنے کے لیے سرمایہ بہت ضروری ہے۔ سرمایے کی پیداواری ساتھ کو متاثر کرنے والے عوامل ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ تشکیل سرمایہ، کیونکہ یہ 2 ٹاپک ہیں پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کرنے کے طریقے، تو یہ ہمارے پاس تقریباً 2 ٹاپک رہ گئے تھے۔ یہ ذرا لمبا والا ٹاپک ہے سرمایہ، جس کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ تو آپ کا جو کام ہے آج کا وہ ہے سرمایے کی اقسام، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اپنی کاپیز پہ ایز اے اسائنمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سرمایے کی اقسام پہلی ملکیت کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، استعمال کی نوعیت کے اعتبار سے، پائیداری کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے، خصوصیت کے اعتبار سے، اور پیداوار میں اضافے کے اعتبار سے، یہ آج آپ نے اسائنمنٹ کے طور پر کام کرنا ہے۔ تو اس میں جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے، خاص طور پہ ان میں قسموں میں، تو آپ نے مجھ سے دوبارہ جو ہے وہ پوچھ لینا ہے، اور اسائنمنٹ جو ہے وہ ضرور کرنی ہے۔ اور آپ نے جو ہے وہ آج بھی اسٹرینتھ کافی کم تھی اسٹوڈنٹس کی، 4 سے 5 اسٹوڈنٹس صرف ہیں، تو باقی جو ہیں وہ بھی آن لائن ہوا کریں۔ اور پہلے سارے پوری اسٹرینتھ ہوتی تھی چھٹیوں سے پہلے، ابھی کم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو آپ جو ہے وہ سب پریزنٹ رہیں، یہ ٹاپکس بعد میں نہیں پڑھائے جائیں گے، آپ ان کو کریں۔ اور کوئی اسائنمنٹ 24 آورز میں کر کے دینی ہوتی ہے، کون سا اسی وقت کر کے دینی ہوتی ہے؟ آپ آرام سے اپنے لیکچرز اٹینڈ کر کے اس کے بعد اپنی اسائنمنٹ کو کر کے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھا بھی کریں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل پڑھتے ہیں۔ سرمایہ کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل ہم نے پڑھنے ہیں، تشکیل سرمایہ پڑھنا ہے، پاکستان میں تشکیل سرمایہ کو دیکھیں گے، کیپٹل فارمیٹ کیسے ہوتا ہے، پھر پاکستان میں تشکیل سرمایہ کو بڑھانے کے طریقے پڑھیں گے کہ اس کو کیسے بڑھایا جائے، کیونکہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، تو اس ملک میں سرمایہ کو بڑھانے کے بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ اللہ حافظ۔